अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि एक किताब पढ़ने का दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन शुरू करते हुए घबराहट सी हो रही है? तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ कुछ समरीज ऐसी किताबों की जो मैं पढ़ती रहती हूँ, और उसकी समरी आपके साथ शेयर करने के बाद आपका उस किताब को खोलने का डर ख़त्म हो जाएगा। साथ ही आपको किताब का खुलासा भी एक आसान और एक्सेसिबल फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप फैसला कर सकते हैं कि आप इस किताब को कब पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहली किताब जो मैंने चूज़ की है वो इस सीरीज़ जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ आज, कुरान एंड वुमेन बाय डॉक्टर अमीना वदूद। ये सीरीज़ इस्लामिक फेमिनिज़म पर बात करेगी। चूँकि इस टॉपिक पर उर्दू में किताबें मौजूद नहीं हैं, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी सीरीज़ रहेगी उन लोगों के लिए जो कि अंग्रेज़ी पढ़ते हुए ज़रा सुस्ती महसूस करते हैं मेरी तरह। तो डॉक्टर अमीना वदूद साहिबा की किताब से शुरू करने की वजह क्या है? क्योंकि इनके लिए इनकी वजह शोहरत बना था लेडी इमाम के तौर पर आपने इनका नाम सुना होगा, और इनकी किताब इस सिमत में आप कह सकते हैं कि एक पहला कदम था। और इनका जो एक यूट्यूब चैनल है लेडी इमाम के नाम से, वहाँ पर आप इनकी ओरिजिनल इंग्लिश में वीडियोस भी देख सकते हैं। इन्होंने तकरीबन 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था, आज ये 65 साल की हैं। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 45 साल में इन्होंने इस्लाम को पढ़ा और फिर इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर, ख़ास तौर पर इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो जेंडर के इशू पर है, ख़वातीन के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं, और तफसीरी रिवायत में इन्होंने एक इब्तिदा की थी इस काम के, अपनी पीएचडी की थीसिस से। ये किताब इनका पीएचडी का थीसिस था, और इसमें इन्होंने इस चीज़ पर ख़ास तवज्जो दी है कि तफसीरी रिवायात में ख़वातीन का नुक्ता नज़र हमें देखने को नहीं मिलता, तो इन्होंने इस चीज़ की इब्तिदा की। इसके अलावा इनकी एक और बड़ी अचीवमेंट ये मुसावा, जो कि एक मलेशिया में मुस्लिम फैमिली लॉ के हवाले से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी ये मुंसलिक रही हैं पिछले तकरीबन 30 साल से, जब से सिस्टर्स इन इस्लाम पहले था और उसके बाद आज मुसावा ज़्यादा मशहूर है। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी इनका काफ़ी अहम किरदार रहा है। चलें किताब के टॉपिक्स के बारे में शुरू करते हैं। तो किताब के इब्तदाई हिस्से में डॉक्टर अमीना वदूद साहिबा अपना नुक्ता नज़र बयान करती हैं कि उन्होंने, जब वो इस किताब तो लिख रही थी, वो 1980 का ज़माना था जब पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में बहस चल रही थी। मुख्तसरन ये कि जो उलूम हैं उनकी बुनियाद को चैलेंज किया जा रहा था कि ये इल्म, इसको हम इल्म किस बुनियाद पर कह रहे हैं, जब बहुत सारे उलूम जो हैं वो इम्पीरियलिज़म से जुड़े हुए हैं। मेरे ख़्याल में पोस्ट मॉडर्निज़म पर मैं किसी और वीडियो में फिर तफसील से बात कर सकूँगी। इसके अलावा जो एक और बहुत अहम बात इन्होंने की कि इंसान जो कि जिसको कुरान मजीद में बताया गया है, जिसको अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है, वो इंसान कौन है? क्या वो इंसान सिर्फ मर्द है या उस इंसान की तारीफ में औरत भी शामिल है? और इसी नुक्ता नज़र का कि अगर जब मुफस्सिरीन तमाम मर्द हजरात रहे हैं और मुफस्सिरात की निस्बतन बहुत ही कमी रही है, जितने भी अहम मुफस्सिरीन हैं वो मर्द हजरात हैं, तो जो नुक्ता नज़र होता है, जो एक इंसान का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसका हमारी तफसीर पर, हमारी एक बात की तशरीह पर क्या असर पड़ता है, उस हवाले से भी ये बात करती हैं कि 1400 साल हो गए लेकिन तफसीरी रिवायत में ख़वातीन का नुक्ता नज़र नहीं मिलता है। तो इसीलिए इन्होंने इस बात की इब्तिदा की कि एक तफसीर को एक ख़ातून के नुक्ता नज़र से पढ़ा जाए। और इसकी वजह क्या है, क्यों इनके ख़्याल में ये अहम है? क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम मुआशरों में ख़वातीन के साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं होता, उनको कभी कभी जैसे एक सेकंड लेवल सिटीजन समझा जाए। असर क्या होगा कि जब हम एक आयत की तफसीर करेंगे और हमारा जो तजुर्बा है ज़िंदगी का,
وہ ایک مرد کے طور پر ہے، لیکن ہم ایک عورت کے تجربے کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے. اسی طرح سے ہم اس کے تجربے کو اس طرح سے نہیں جانتے. تو اگر اس مجموعی نقطہ نظر کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا ظاہر ہے تفاسیر پر بھی اثر پڑے گا. دوسری ایک اہم بات جس کو ڈاکٹر امینہ ودود صاحبہ بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ ہے قرآنی تعلیمات کی وحدت کا، کہ چونکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ توحید ہے، اور اس کا ایک بنیادی پیغام جو اخلاقیات کا ہے وہ ایک ہی ہے. تو اسی وجہ سے جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ ان کا ایک بنیادی میسج ہے، اور بقایا جو آیات ہیں وہ اسی میسج کی مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کی مختلف مثالیں ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی وہ کہتی ہیں کہ تفسیر کرتے وقت اس وحدت کا بھی خیال رکھا جائے. آگے جا کے میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دوں گی. پھر قرآن مجید میں تمام لوگوں کے حالات کا خیال رکھنا، مطلب اس میں جو سٹینڈرڈ ہے، جو مخاطب ہے، وہ صرف اور صرف مرد حضرات نہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں. یہ چیز بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف مرد اور عورت کے ہی نہیں بلکہ مختلف معاشرے جو دنیا بھر میں جتنے بھی اوقات میں آگے آتے رہیں گے قرآن مجید کے نزول کے بعد، ان تمام کے حالات کا خیال تبھی رکھا جا سکتا ہے جب اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سمجھا جائے، نہ یہ کہ جو مخصوص اور بہت ہی لیمیٹڈ اس کی تشریح ہوتی ہے اس کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں. پھر اسی طرح سے کیا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ صرف مرد کو بنایا یا عورت پر بھی بطور انسان خلافت کے حوالے سے ایک فرض عائد ہوتا ہے، اور کیا اخلاقیات اور احکامات جب وہ مرد یا عورت کو مخاطب کر کے بتائے جاتے ہیں تو کیا وہ صرف ایک ہی فریق کے لیے ہوتے ہیں یا وہ دوسرے کو بھی شامل رکھتے ہیں. تو یہاں پر ڈاکٹر امینہ ودود صاحبہ بتدریج اصلاح کا جو قرآنی اصلاح کا طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طریقے کو اپنایا، وہ یہ ہے کہ قرآن میں سماج کی بہتری، سیاسی نظام کی بہتری، اخلاقی اصلاح کا جو راستہ ہے وہ راستہ متعین کر دیا گیا. اب اس راستے کی شکل ہر معاشرے میں الگ ہو سکتی ہے، لیکن راستے کا تعین کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمارا ذمہ یہ ہے کہ جیسے ہم اس منصفانہ سماج کی طرف جو ہمارا سفر ہے اس کو جاری رکھیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ انصاف اور معاشرے میں اچھے سلوک کا بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. تو قرآن نے وہ لائحہ عمل ہمیں دے دیا، وہ ایک ویژن ہمیں دے دیا جس کی بنیاد پر ہم نے اپنی زندگی کی جو مختلف پھر خاص حالات ہیں وہاں پر جا کے ہم نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے ان اصولوں کو اپنے حالات کے حساب سے. تو یہاں پر بات ہوتی ہے انصاف کے اصول کی، کہ جیسے قرآن مجید میں بجائے اس کے کہ خاص مثالوں کی طرف توجہ دی جائے جو کہ سمجھانے کے لیے ضرور موجود ہیں، لیکن خاص مثالیں وہاں پر صرف مقصود نہیں ہوتی بلکہ آگے آنے والے جتنے مسلمان ہیں جو کہ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور وہ اس میں اس بات کو ڈھونڈیں گے کہ اس میں میرے لیے میسج کیا ہے. تو وہ میسج یہ ہے کہ جو مختلف ریسورسز ہیں، جو مختلف وسائل ہیں، جیسے مال ہو گیا، طاقت ہو گئی، یا جو بھی مختلف وسائل کی صورتیں بن سکتی ہیں، تو ان تمام وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جائے. یہ ایک میسج ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو تمام طبقات کو اس وسائل کی تقسیم میں شامل رکھنا، یہ بھی قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. جیسے جگہ جگہ مختلف جگہ پر تقسیم کے حوالے سے، چاہے وہ ہمارے پاس میراث کے مسائل آ جائیں، چاہے وہ مال غنیمت کے مسائل آ جائیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے مسائل آ جائیں، وسائل کی تقسیم. اسی طرح سے
مختلف لوگوں کو طاقت میں شورا کا جو اصول ہے، یہ تمام تقسیم کے حوالے سے ہمیں ایک میسج دیتے ہیں. پھر اس کو اپنے حالات کے اوپر اس کی تطبیق کرنا، اپنے حالات میں اس کو اپلائی کرنا، یہ پھر ہمارا ایک پرسنل اجتہاد ہے. تو ڈاکٹر امینہ ودود صاحبہ کے لیے ایک بہت اہم اصول توحید کا اصول ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں توحید کے اصول کو سب سے زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، کیونکہ جو اخلاقی ہدایات ہیں قرآن کی، ان کا منبع ایک ہے اور وہ ایک عالمگیر پیغام لے کر آیا ہے قرآن. یہ پیغام صرف ایک خاص معاشرے کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس معاشرے کے جو حالات ہیں ان کی تطبیق دنیا کے ہر معاشرے پر جیسے وہاں پہ تھی ویسے ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ اصول ان کا باقی جو مفسرین ہیں ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اجتہاد کا جو طریقہ ہے یہ فقہاء نے بھی استعمال کیا ہے، مفسرین نے بھی اپنے اپنے دور کے حساب سے اس کو اجتہاد کیا ہے، سوچا ہے مختلف مسائل کو. تو یہاں پر ہم ان کو باقی مفسرین کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے پاتے ہیں. جو جس چیز پر ان کا فوکس ہے، جو ان کو تھوڑا سا منفرد بناتا ہے، وہ ان کا توحید پر بہت زیادہ زور دینا ہے. تو توحید پر زور دینے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآنی آیات جو ہیں، اب یہ ان کی ایک تھوڑی سی ان کو ممتاز کرنے والی ان کی تفسیر کو، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں قرآنی آیات کا انفرادی مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ یوزولی جو ہم تفاسیر پڑھتے ہیں اس میں ایک ایک آیت کا الگ الگ اس کی تشریح کی جاتی ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں جو بھی اس کا مطلب سورت کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے یا اس سے پہلے اور اس کے بعد والی آیات کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ان سے الگ الگ کر کے بھی مختلف آیات کی یا آیات کے حصوں کی تشریح یا تفسیر کی جاتی ہے. اور وہ اس بات پہ یہ اعتراض کرتی ہیں کہ چونکہ ہم مختلف حصوں پر اتنا زیادہ غور کرنے لگتے ہیں کہ ہم موضوعاتی تعلق کو جاننے میں جو ہے وہ ناکام رہتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بڑا منظرنامہ ہے، جو بڑی پکچر قرآن مجید کی مکمل اسٹڈی کرنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے، اگر ہم صرف آیات کی تشریح کریں گے، اس کے لیے جو وہ لفظ استعمال کرتی ہیں وہ کہتی ہے ایٹومسٹک، کہ ایٹامک لیول پر، مطلب بہت ہی جو مائنیوٹ لیول ہے اس پر جا کر ہم تفسیر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا جو مین آرگیومنٹ ہے، جو بڑا میسج ہے، اس کے اوپر توجہ دیں. تو اسی لیے وہ توجہ دلاتی ہیں کہ وحی کا موضوع کیا ہے اور قرآن کا جو عالمگیر پیغام ہے، مطلب اس کا جو بڑا پیغام ہے انصاف کا اور برابری کا اور معاشرے کو بہتری اور اصلاح کی طرف لے کے جانے کا، اس سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. اب اسباب نزول کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک قرآن مجید کی آیت کن حالات میں کب نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں مختلف مفسرین اپنی آراء پیش بھی کرتے ہیں. اب اسی حوالے سے جو ڈاکٹر امینہ ودود صاحبہ کی کتاب کی طرف واپس آتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر فضل الرحمان کی تفسیر کا طریقہ کار استعمال کیا ہے. اب ڈاکٹر فضل الرحمان کی جو تفسیر طریقہ کار ہے اس کو ڈبل موومنٹ کہتے ہیں. ڈبل موومنٹ یہ ہوئی کہ قرآنی عبارات کو ان کے تاریخی موقع محل میں سمجھنا. اب ان کے تاریخی موقع محل میں سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کہ کیا وہ سچویشن تھی جس میں یہ حکم دیا گیا تھا، اور اس میں اگر ہم اس اصول کو جاننا چاہیں، اس کا اصول کیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ حکم اس وقت میں دیا گیا، اور پھر اسی اصول کو لے کر ہم آج کے دور کے اوپر اپلائی کریں. تو یہ ایک بہت ہی سمپل سا اصول ہے جو کہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے
اپنے تفسیری اصول میں بیان کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں جیسے علامہ اقبال اور مختلف جو علماء ہیں ان سے پہلے بھی ان کی تفاسیر میں یہ تصور ملتا ہے۔ یہاں پر اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک مثال کہ ڈاکٹر امینہ ودود صاحبہ جب تفسیر کرتی ہیں تو جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید میں صنفی فرق کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مختلف لوگوں کے حالات، جیسے اگر وہ مرد ہو گئے، عورت ہو گئے، تو ان کے حالات میں، ان کے جسمانی حیات میں جو فرق ہے اس سے قرآن انکار نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان میں وہ تفریق بھی قائم نہیں کرتا ہے کہ فرق کرنا مختلف حالات میں یہ ایک الگ بات ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ لوگوں کے مختلف حالات اور ان کی مختلف صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ معاشرے کے مختلف حصوں کو چلائیں گے، اور اس میں ایسی کوئی تفریق کی بات نہیں ہے، بلکہ کوشش کی گئی ہے کہ مردوں اور خواتین کے بیچ میں یا مختلف جو معاشرے کے جو بھی حصے ہیں جس بنیاد پر بھی ان کے بیچ ہم فرق کر لیں ان میں ایک ہم آہنگی ہو سکے، اور اس ہم آہنگی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف احکامات دیے گئے ہیں کہ کیسے وہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی صورتیں بنائی جا سکتی ہیں تاکہ باہمی مدد سے ایک صحت مند معاشرے کو چلایا جا سکے۔ اب اس کی ایک مثال جیسے ہمیں ملتی ہے کہ اگر اس وقت میں بچوں کا یا بچیوں کا قتل کیا جاتا تھا تو قرآن مجید میں بہت کلیئرلی اس بات کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور اس پر بہت زیادہ اس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ان لوگوں پر آئے گا جنہوں نے ان بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کی۔ اسی طرح سے اگر کوئی غلاموں کا استحصال کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی کلیئرلی ایک بتا دیا گیا کہ یہ بہت غلط ہے اور اس پر ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ پھر خواتین کو وراثت سے محروم کرنے پر بھی بہت کلیئرلی بتا دیا گیا کہ یہ گناہ ہے اور اس پر عذاب کا یہ باعث بن سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے پھر ڈاکٹر امینہ ودود صاحبہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اس حق میں بھی نہیں ہے کہ جیسے کچھ فیمنسٹ ان کے دور پر جو بات کر رہی تھی جو کہ قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرتی ہیں کہ بھائی قرآن غیر جانبدار نہیں ہے، اور وہ چاہتی تھی جیسے کہ کلیئرلی آپ قرآن مجید کے کچھ احکامات کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس سے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتی ہیں کہ قرآنی احکامات کی روح کو سمجھیں اور آپ اپنی خواہش کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کو توڑنے مروڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بنیادی اصول ان کے بیان ہو گئے جو ان کی تفسیر کے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصول جب اپلائی کیے جاتے ہیں تو وہ کیسے دکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے ان کا ایک چیپٹر ہے، اور وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے جب انسان کی تخلیق کا بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اس کو اس کمال تک پہنچایا جہاں تک اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی گئی۔ ان تمام جو مراحل ہیں اس میں انسان کی صنف پر توجہ نہیں دی گئی، بلکہ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ انسانیت کا جو بنیادی ایسنس ہے، جو ان کا جوہر ہے، اس پر فوکس ہے اور اس پر زیادہ زور ہے، اور اس میں صنفی تفریق پر اتنا زور نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید میں جب تخلیق کا ذکر ہوتا ہے تو انسانی تخلیق کے دوران اللہ تعالیٰ نے انسان کا جوڑ بنایا، مطلب پہلے ایک انسان کو بنایا اور پھر اسی انسان کا جوڑ بنایا جو اس کا زوج تھا۔ اب زوج مرد بھی ہوتا ہے، عورت بھی ہوتی ہے۔ اس جوڑے میں اہم یہ نہیں ہے کہ کون پہلے بنا کون بعد میں بنا، بلکہ اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں زوج کی اصطلاح
پودوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے جوڑے یا ہمسر کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں رکھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے امینہ ودود صاحبہ وہ جو اوور آل قرآن کا میسج ہے کہ میسج میں وحدانیت ہے، میسج میں توحید ہے، میسج ایک ہی ہے، اور وہ میسج ہے جو زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں، اس میں برابری کا ذکر ہے. تو اسی طرح سے جب قرآن میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے تو اس میں جب جوڑے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ایک برابری کا ہی سبق دیتا ہے، نہ کہ یہ جو کہ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ پہلے مرد پیدا ہوا اور پھر عورت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے مرد زیادہ اہم ہے اور عورت اس کی مدد کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس نقطۂ نظر کی وہ اس تشریح کے ذریعے سے رد کرتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایک اور چیز کے حوالے سے ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ قرآن مجید کے متن میں ہمیں زچگی یا رضاعت کے معاملے جہاں پر عورتیں ہی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکتی ہیں، باقی چیزوں میں صنفی تفریق کا ذکر نہیں ہے، کہ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز کے لیے کسی ایک انسان کو مخصوص نہیں کیا ہے. جیسے اس میں وہ ایک مثال دیتی ہیں کہ رضاعت اور ایک بچے کی پیدائش میں تو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ ہاں بھائی اس کے حوالے سے خواتین کا جو رول ہے اس کو ایکنالج کیا گیا ہے، لیکن بچوں کی دیکھ بھال یا پرورش جو ہے اس کو مرد یا خاتون میں سے ایک کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا. اسی طرح سے جب ہم تخلیق کے قصے پر دوبارہ غور کرتے ہیں جیسے اس کو قرآن میں روایت کیا گیا ہے، تو اس میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ شیطان نے کسی ایک انسان کو للچایا یا کسی ایک انسان کو گمراہ کیا. شیطان نے دونوں کو للچایا، دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور دونوں نے نافرمانی کی، اور اس کی انفرادی ذمہ داری جب دونوں نے قبول کی تو اس کے بعد دونوں نے ہی توبہ بھی کی. اور اسی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ قرآن مجید میں اس کے توحیدی پیغام میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان، ہر قوم، ہر مرد، ہر عورت انفرادی طور پر اپنے کام کے ذمہ دار ہیں، اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. اس میں جیسے ہدایت آ گئی یا اخلاقی ذمہ داریاں آ گئی، یہ بھی ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ہدایت کے راستے پر چلتے رہنے کی کوشش کرنا، اخلاقی ذمہ داریاں اپنی پوری کرنا، یہ بھی ہر انسان کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے. اور یہ تمام انسانوں کے لیے عام بات ہے، کسی خاص جنس یا کسی خاص ثقافت کے لیے اخلاقی ذمہ داریاں مختلف نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام لوگوں پر ایک طرح سے ہی عائد ہوتی ہیں. پھر یہاں پر قرآن کے تعلیمی طریقہ کار میں واقعات کا ذکر ہوتا ہے، مثالوں کا ذکر ہوتا ہے، جن کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اوقات ان کے الفاظ پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں تفاسیر میں یہ ایک بہت ہی عام بات ہے کہ کسی اخلاقی اصول کی تفسیر میں جو آیت ہے اس آیت سے احکامات کو مستنبط کیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر امینہ ودود کا خیال ہے کہ جو واقعات کا اور مثالوں کا استعمال ہے یہ صرف انسانی سمجھ تک اس الہی جو الہام ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہے. یہ مثالیں ہمارے لیے اس مقصد کو سمجھنے میں آسانی کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ صرف ہدایات ہی نہیں دے دی گئیں، بلکہ مثالوں کے ذریعے سے، واقعات، زندگی کے واقعات اور حالات کے ذریعے سے اس کو کلیئر کرنے کی، مزید آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ مقصد سمجھنے میں ہم سب کے لیے آسانی ہو. لیکن اب اس کو کس طرح سے پھر سے اپنے اصول کی طرف لے کر جایا جائے،
یہ پھر ایک مفسر کا کام ہے۔ اب یہ شروع ہو گیا ہے چیپٹر 2 ان کی کتاب کا، جس میں قرآن مجید میں جن خواتین کا ذکر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو ذمہ داری ہے وہ فرد پر عائد کی ہے۔ مطلب جیسے آپ کس کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی نبی کی زوجہ ہیں، بیٹی ہیں یا ان کی ماں ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، بلکہ سلوک آپ کے ساتھ آپ کے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ ایک خاتون کو ان کی فیملی کے کسی مرد کے ایمان کی بنیاد پر نہیں بخشا جائے گا، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی جو اقوام ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ تو تمام انسان وہ اپنے نفس، اپنی روح، اپنی زندگی، اپنی سانس، اپنی صلاحیتوں کے لیے جواب دہ ہیں، اور اسی وجہ سے لفظ نفس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں امینہ ودود صاحبہ بحث کرتی ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک جو بنیادی چیز ہے، نفس، ایک فرد کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، یہ تمام انسانوں میں برابر ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں لوگوں میں کوئی تفریق دنیاوی پہلوؤں سے نہیں کی گئی، جیسے آپ کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کون سے علاقے سے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، یہ تمام چیزیں، ان کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت اس کی ہے کہ آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف کتنا ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کون سا عمل کرتے ہیں اور اپنی انفرادی ذمہ داری کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اس دوسرے چیپٹر میں چند بنیادی باتیں کرنے کے بعد وہ ہمیں بتاتی ہیں 3 کیریکٹرز کے بارے میں، 3 خواتین کے بارے میں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں موسیٰ شامل ہیں، ملکہ سبا بلقیس اور حضرت مریم علیہ السلام۔ ان تمام خواتین کا ذکر کرنے کا مقصد وہ ایک ایک کر کے ہمیں بتاتی ہیں، ان کے واقعات سے ہمیں اخلاقیات کے کون سے ایسے عمومی درس مل سکتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں بھی ان اصولوں کی بنیاد پر ہم کیسے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید میں خواتین کو ان کے جیسے موسیٰ یا عیسیٰ حضرت مریم کو، اور یا پھر مطلب ان کے باپ یا ان کی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ان کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بنیادی اصول یہ بتاتی ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک خاتون کو ایڈریس کریں تو آپ ان کو عزت سے ایڈریس کریں، اور چونکہ اس زمانے میں عزت سے ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ تھا، آج کل کے زمانے میں جو عزت سے، احترام سے خواتین کو مخاطب کرنے کا طریقہ ہے وہ استعمال کیا جائے، اور اسی کو وہ بتا رہی ہیں کہ یہ اصول ہم اس سے اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی کس طرح سے وہ اپنے تفسیری اصول کو اپلائی کرتی ہیں۔ پھر وہ ہماری توجہ دلاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، جب فرعون کا حکم تھا کہ تمام جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب ان حالات میں جو کہ بہت مشکل حالات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بہت نرمی سے بات کی، ان کی حالت کا، ان کی ممتا کا خیال کیا، اور ان کو جو حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو اسی طرح سے دریا میں چھوڑ آئیں، لیکن ساتھ ہی انہیں تسلی دی کہ ان کا بچہ ان کو واپس کیا جائے گا، اور ان کی ممتا کو جو ہے
اس کی اہمیت، اس کی ضروریات کو جو ہے بہت کلیئرلی بیان کیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ہاں بھائی آپ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مطلب یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ نے ایمان کی بنیاد پر وہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، لیکن ان کے اندر جو محبت کے جذبات ہیں، جو ممتا کے جذبات ہیں، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو خوف ہے، اور ان کی جو اپنے بچے کے لیے بے چینی ہے، ان تمام کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. اور ان تمام کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سے ہمیں ان کا لحاظ ملتا ہے. ان آیات میں سے ہمیں دکھتا ہے کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کی اہمیت کو دکھایا گیا ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو وہ اٹھاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس میں موسیٰ پر وحی بھی نازل ہوئی ہے. تو کہیں کہیں پر مرد اور عورت میں فرق کرتے ہوئے یہ بتایا جاتا ہے کہ خواتین پر وحی نہیں نازل ہوئی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین پر وحی نازل ہوئی ہے. یہاں پر بھی جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس میں جو بات ہے کہ وہ قرآن مجید میں معصوم واحد عورت ہیں، باقی خواتین کا ذکر جو ہے وہ ان کی فیملی کے ممبرز کے حوالے سے ہوتا ہے. جو کنیت کا رواج تھا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عزت سے مخاطب کرنے کا طریقہ اس دور میں یہی مشہور تھا. پھر جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا، یہاں پر بھی ان کا جو زچگی میں ان کو تکالیف کا سامنا تھا اور ان کی جو حالت تھی، اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے، ان تکالیف کا بیان بھی کیا گیا ہے. اور پھر اس وقت جو طرز عمل بتایا گیا ہے وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا ہے، انہیں کھانے پینے کا کہا گیا ہے، انہیں تسلی دی گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے کس طرح سے ولادت کے اس بہت ہی اہم تجربے کو نمایاں کیا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک اعتراف ملتا ہے، ایک ریکگنیشن ملتی ہے خواتین کے کردار کی، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت مریم کا. پھر اس کے بعد ہمیں عورتوں کی جو ہے وہ سیاسی فراست، مذہبی طور پر ان کی عقل اور سمجھ، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ہم ملکہ بلقیس کی مثال لیتے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. اور اگرچہ اس حوالے سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ عورتوں کی قیادت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن امینہ ودود صاحبہ اس حوالے سے بتاتی ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید میں جب ملکہ بلقیس کا ذکر ہوا تو اگرچہ یہ بتایا گیا کہ ایک وہ خاتون تھیں اور حکمران تھی، لیکن اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی کہ ان کا خاتون ہونا کسی بھی طرح سے ان کی حکمرانی اور ان کی جو سیاسی سمجھ ہے اس میں اس نے کوئی کمی پیدا کی، بلکہ ان کو ایک طاقتور ملکہ کے طور پر اور ان کے تخت کو ایک عظیم الشان تخت کے طور پر ڈسکرائب کیا گیا. اور ساتھ ہی جب اس سچویشن کو ہم دیکھیں جس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ وہ اپنے مشیروں سے ایک مشورہ کرتی ہیں، لیکن وہ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتی ہیں، اور وہ خود سلیمان علیہ السلام کے خط کو کریم کہتی ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہی ہیں، وہ اپنی ایک رائے بھی رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو شورا کا جو ان کا طریقہ کار ہے اس کا بھی احترام کرتی ہیں. تو پھر ان کی حکمت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے قرآن مجید میں ملکہ بلقیس کی جو حکمت ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس غیر معمولی حالات کو انہوں نے سمجھا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس پر خاموشی اختیار کرتی اس خط پر، انہوں نے اس پر ایکشن لیا، تحائف بھیجے جو ان کا طریقہ کار تھا اس وقت اور اس دور کے حساب سے. پھر انہوں نے خود اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سوچا، اور اپنے روحانی فیصلے میں بھی وہ خود مختار تھی جب انہوں نے ایمان قبول کیا. تو ان کی ایک سیاسی فہم
اور ساتھ ہی ساتھ ان کی روحانی معاملات میں جو ان کی سمجھ ہے، دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود مختار ہیں اور بہت ہی مضبوط خاتون کا ایک وہ کیریکٹر ہمیں دکھایا جاتا ہے ان کا۔ اگلے چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امینہ ودود صاحبہ انہی آئیڈیاز کو آگے لے کر چلتی ہیں، اور انہوں نے جو مثالیں ہیں وہاں سے آگے بڑھ کے اب وہ کچھ آیات پر توجہ دیتی ہیں، جیسے فضل اور درجہ۔ ان کانسیپٹس کو وہ زیادہ ڈیپلی دیکھ رہی ہیں، اور اس کے مختلف کانٹیکسٹ میں وہ قرآن مجید میں یہ فضل کا لفظ یا درجے کا لفظ کہاں کہاں پہ کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کی وہ پوری تفصیل بیان کرتی ہیں اپنی کتاب میں۔ اور پھر وہاں پر وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ مردوں کی خواتین پر برتری کو ظاہر کریں، بلکہ یہ الفاظ اکثر جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ ایک آزمائش اور ایک ذمہ داری سے جڑے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی درجہ دیا گیا ہے تو وہ ان کی آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اور اگر ان کو کوئی فضیلت ہے تو وہ فضیلت بھی ایک ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ اس کو ایک مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہے وہ خواتین پر افضل ہیں، یہ بات آپ قرآن سے ایسے کلیئرلی واضح نہیں کر سکتے۔ جو قرآن کا متن ہے یہ امینہ ودود صاحبہ کی رائے ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت اہم آیت کی طرف وہ ہماری توجہ دلاتی ہیں، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، اور جس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی مخالفت کا، اس میں کوئی کلیش آ جائے، آپس میں بات نہیں بن رہی، تو وہاں پر وہ بتایا گیا ہے، وہاں پر جو ترجیح کا ایک ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو ترجیح کا ذکر کیا ہے وہ غیر مشروط نہیں ہے، اس کے آگے اس کے ساتھ کچھ ریزنز جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی یہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے ایک خاتون کے حوالے سے، یا ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کوئی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، تو اس ذمہ داری سے جڑا ہوا ایک فضل ہے یا ایک درجہ ہے، لیکن اس کو ایک مطلق ایک صنف کی دوسری صنف کے اوپر جو برتری ہے وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے میراث کا جو قانون ہے، جس میں مرد کا حصہ عورت سے 2 حصے، مطلب اگر ایک عورت کو 1 حصہ مل رہا ہے تو مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی وہ ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ دیکھیں یہ ترجیح مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی یہ اس کانٹیکسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اس بات سے جوڑا گیا ہے کہ مرد اگر ان پر مالی ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی ہے تو اسی حساب سے ان کو جو ہے وہ میراث میں حصہ زیادہ دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے مال میں حصہ ہے ان پر جو ڈیپینڈنٹ ہے مالی طور سے خواتین ان کا۔ تو یہ بھی وہ بتاتی ہیں کہ یہ اصل میں ذمہ داریوں میں ایک توازن پیدا کیا گیا ہے، اور ذمہ داری اور انٹائٹلمنٹ کی ایک بیلنس شیٹ بنائی گئی ہے، نہ یہ کہ یہ ترجیح مطلق ہے کہ ضرور مرد کو ہی زیادہ دیا جائے اور عورت کو ہی کم دیا جائے، بلکہ اس کا ایک تعلق ہے اس معاشرے میں جو رائج انتظام اور نظم تھا اس کے ساتھ۔ اسی بحث کو آگے لے کر چلتی ہیں وہ کہ کس طرح سے کچھ لوگوں نے اس آیت کا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ اس کا انہوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ مردوں کو خواتین پر فضیلت حاصل ہے، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ اس آیت میں ان کی جسمانی یا عقلی افضلیت یا فضیلت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آیت میں بعض کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے اشارہ ہے کہ بعض امور میں کچھ خواتین سے کچھ مرد یا کچھ مردوں سے کچھ خواتین بہتر ہیں،
اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ یہ صنفی جو تقسیم ہے یہ بھی ہو. کچھ مرد حضرات سے بہتر ہوں گے، کچھ خواتین سے بہتر ہوں گی، اور اس میں یہ ایک کلیئر بتایا گیا ہے جیسے جو انفرادی ذمہ داری کا اصول تھا کہ اگر کوئی ایک ذمہ داری، کوئی ایک آزمائش، کوئی ایک جو رسپانسبلٹی پوری کرنا ہے اس سے جڑی ہوئی فضیلت ہے یہ، نہ یہ کہ یہ کوئی مطلق قانون ہے. اسی طرح سے اگر خواتین نسل انسانی کی بقا میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تو مردوں پر ان سے متعلق ذمہ داریاں ہیں جس میں ان کی جسمانی حفاظت، ان کی مادی سپورٹ شامل ہے، اور اسی طریقے سے ایک ہم آہنگی کا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ معاشرہ چل سکے، اور ذمہ داریوں کی تقسیم جو ہے وہ ایک معاشرتی ہم آہنگی اس کا مقصد ہے. ایک اور جو کنسیپچول ٹرم ہے کہ قانتات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے خواتین کے لیے بتایا جاتا ہے کہ قانتات وہ عورتیں ہیں، وہ اچھی عورتیں ہیں جو شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں. لیکن ڈاکٹر امینہ ودود صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ لفظ ہمیں قرآن مجید میں دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوتا ہوا دکھا ہے، اور اصل میں اس کا مطلب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابعدار مومنین اور مومنات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ شوہر کی تابعداری ہو. ایک مومن یا مومنہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہے، نہ کہ ایک دوسرے کی تابعداری. ایک کوآپریشن الگ چیز ہے، تابعداری اور ہر چیز، ہر حکم کو مان لینا ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، اور وہ مکمل تابعداری ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کر سکتے ہیں. پھر وہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح سے نشوز کا جو لفظ ہے وہ بھی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صرف شوہر کی نافرمانی سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا. نشوز کے لفظ کا ذکر کیوں یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو سورہ نساء کی جس آیت کا ہم ذکر کریں وہاں پہ نشوز کا ذکر ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس کی تفسیر جو ہے وہ شوہر کی نافرمانی سے کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے وہ کلیئر کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بھی نافرمانی کے کانٹیکٹس میں مرد یا عورت یا بیوی اور شوہر کے رشتے سے مخصوص نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں کہیں بھی صریح الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ خواتین شوہروں سے طلاق حاصل نہیں کر سکتی. عرب میں جو وہ وقت تھا وہاں پر طلاق کا حق امینہ ودود صاحبہ بتاتی ہیں کہ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ عورت کے پاس بھی موجود تھا، اور چونکہ قرآن نے اس کی نفی نہیں کی ہے تو اس لیے یہ نتیجہ نکالنا کہ صراحتاً طلاق دینے کا جو حق ہے یہ صرف اور صرف شوہر کے پاس ہے اور عورت اس طرح سے طلاق نہیں دے سکتی، یہ ایک وہ اس تفسیر کو صحیح نہیں مانتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ یہ بتاتی ہیں کہ مطلب جو ہم قرآن مجید میں شادی کا جو بندھن ہے اس کو جب ہم سمجھتے ہیں اس کے کانٹیکس میں، تو اس میں محبت ہے، رحم دلی ہے، ہم آہنگی ہے، دونوں کی، مردوں اور عورتوں کی حفاظت مقصود ہے. لیکن اگر یہ چیز ناکام ہو جاتی ہے تو عدل اور انصاف کے ساتھ طلاق کی اجازت موجود ہے. وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، اور اس میں جس دور میں یہ اس کے اصول نازل ہوئے تھے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ استحصال ہو رہا ہے قوانین کا تو ان کی اصلاح کی گئی ہے. تو اگر وہ استحصال کسی کا اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جیسے طلاق جو تھی وہ کئی مرتبہ دی جا سکتی تھی عربوں کے معاشرے میں، تو وہاں پر بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس 3 مرتبہ سے زیادہ طلاق دینے کا حق نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تقریباً 100 مرتبہ طلاق دینے کا بھی رواج موجود تھا، اور اس کے ذریعے سے عورتوں کا استحصال کیا جاتا تھا. اسی طرح سے تعدد ازواج کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ
قرآن مجید میں تعدد ازواج کے ذریعے سے جو خواتین کا استحصال ہو رہا تھا کہ کسی کی 10 بیویاں ہیں، 12 بیویاں ہیں، باندیاں ہیں، تو جو تعدد ہے اس کو لمٹ کیا گیا ہے. اس میں پھر لمٹ کرنے کے بعد اس کے لیے اصول بنائے گئے ہیں کہ اگر آپ نے شادیاں کر لی ہیں تو اس میں انصاف کیسے ہوگا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہو بھی تو انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ ایک ہی ہو. تو یہ وہ اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ صراحت سے اس کی تائید نہیں کی گئی. ان آیات کو ان کے مجموعی کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قرآن مجید کی مجموعی اخلاقیات سے جو چیز واضح ہوتی ہے. اسی طرح سے طلاق کے معاملے کو بھی وہ اسی طرح سے سمجھتی ہیں. پھر عام طور سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، جیسے اگر کسی مرد کے پاس مالی حالات اس کے اچھے ہیں تو وہ کئی شادیاں کر لے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کی کفالت کرے، یا پھر اگر کوئی عورت اولاد نہیں پیدا کر سکتی تو اس کی وجہ سے مرد شادی کر سکتا ہے، یا مطلب مختلف ایسی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ایک عورت کافی نہیں ہے ان کو. تو یہ والی جو دلیلیں ہیں یہ ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بنیادی طور سے شادی کا جو بندھن ہے اس میں حیا، وفاداری اور امانت داری کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جو کہ مرد پر اور عورت پر دونوں پر عائد ہوتی ہے. تو یہ ایک ان کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو روح ہے، جو اس کا عالمگیر پیغام ہے اور اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان سے ہمارے لیے کیا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان چیزوں پر زیادہ توجہ دی جائے اور ان جو مخصوص حالات اور صورتحال میں ان کی اپلیکیشن ہے اس سے اصولوں کو مستنبط کیا جائے. اس طرح کی اپروچ ہمیں ڈاکٹر فضل الرحمان کے ہاں بھی ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو کہ قرآن کی تشریح دوبارہ سے کرنے کی تائید کرتے ہیں ان کے ہاں ہمیں یہ سوچ ملتی ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں. ان کی اس کتاب کے حوالے سے میں نے جو چیدہ باتیں، جو اہم پوائنٹس تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں. اگر آپ لوگوں کی کچھ سوالات ہوں تو ضرور کامنٹس میں لکھیے. میں کوشش کروں گی جتنی میں آپ کی مدد کر سکوں ان کی کتاب کو سمجھنے میں، تو میں موجود رہوں گی. تھینک یو سو مچ، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.